अच्छा जी, दूसरा मसला आखिरी अशरे के हवाले से और अपने गुनाहों की बख्शिश और जहन्नम से आज़ादी के हवाले से जो दूसरा अहम तरीन मसला है वह है जी मसला एतिकाफ़ का। ये ज़रा ना आप तवज्जो से समझिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इंशाल्लाह एतिकाफ़ का एक पूरा शेड्यूल बनाया, वो इंशाल्लाह हम लगा भी देंगे कि इस मरतबा का जो एतिकाफ़ है ना, वो ये नहीं होगा कि तुहानू एतिकाफ़ बना के ते छोड़ देना कि लो जी भाई अपनी मर्जी ना बर्गर खाओ, पिज़्ज़े खाओ, गल्लां बातां करो और मोबाइल पर लगे रहो। नहीं, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। इस मरतबा इंशाल्लाह पूरी एक क्लासें तरतीब वाइज होंगी इंशाल्लाह। यानी एतिकाफ़ की जो असल रूह है कि जिसकी वजह से एतिकाफ़ बैठा जाता है, वो इंशाल्लाह इस मरतबा उसको पूरा करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जी एतिकाफ़ के बारे में बात करते हैं। एतिकाफ़ के बारे में 6 मसाइल मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा। उनमें से पहला मसला कि एतिकाफ़ है क्या, और एतिकाफ़ की जगह क्या है, कहाँ पर हमने एतिकाफ़ बैठना है। तीसरे नंबर पर एतिकाफ़ का वक़्त क्या है, किस वक़्त हमने एतिकाफ़ बैठेंगे। एतिकाफ़ की हिकमत क्या है, और 5वें नंबर पर एतिकाफ़ की फजीलत क्या है, और 6ठे नंबर पर एतिकाफ़ में कौन कौन से काम हम कर सकते हैं और कौन कौन से काम हम नहीं कर सकते। ये 6 मसाइल हैं, इनको ज़रा तवज्जो से समझिएगा। पहला मसला कि एतिकाफ़ है क्या, एतिकाफ़ कहते किसको हैं। तो एतिकाफ़ कहते हैं जी किसी ज़ात को खुश करने के लिए, किसी भी चीज़ को, किसी हस्ती को खुश करने के लिए किसी ख़ास जगह पर ख़ास वक़्त के लिए बैठ जाना, इसको एतिकाफ़ कहते हैं। क्योंकि हम एक खुदा के मानने वाले हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पर अल्लाह का लफ्ज़ ऐड, रब का लफ्ज़ ऐड करेंगे कि रब को राज़ी करने के लिए, खुदा को खुश करने के लिए हम कुछ दिनों के लिए किसी एक ख़ास जगह में, वो ख़ास जगह कौन सी वो मैं अगले मसले में बताता हूँ, ख़ास जगह में बैठ जाना उस रब को राज़ी करने के लिए, इसको इत्तिकाफ़ कहा जाता है। ये पहला मसला क्लियर हो गया कि इत्तिकाफ़ होता क्या है। दूसरा कि ये इत्तिकाफ़ हमने करना कहाँ पर है, बैठना कहाँ पर है, चाहे जी मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे कोई बच्चा हो। ये तमाम के तमाम अफराद का जो इत्तिकाफ़ की जगह है वो सिर्फ़ और सिर्फ मस्जिद है। घरों में जी इत्तिकाफ़ कोई नहीं होता। ये ऐसा ना हो कि आप इंसान अमल भी करता रहे, थके भी और मुशक्क़तें भी उठाए, लेकिन रब के यहाँ जो हो ना ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्रॉस लगा दिया जाए, भाई ये जो था ना ये मेरे नबी की सुन्नत के मुताबिक नहीं था। सहाबा का, बल्कि कुरान करीम की आयत पहले देखें, अल्लाह फरमाते हैं व अंतुम आकिफून फिल वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, के खामद भी या मियाँ बीवी आपस का इज़्दिवाजी ताल्लुक़ कायम ना करें, हालांकि इस हाल में हो कि वह अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, कि तुम मस्जिद के अंदर इत्तिकाफ़ किया हो। यहाँ पर कुरान करीम की आयत भी बता रही है कि औरत हो या मर्द हो, दोनों ने इत्तिकाफ़ मस्जिद में करना है। इसी तरह सही बुखारी की हदीस 2026, ये 2026 ही जा रहा है ना, 2026 हदीस का नंबर है कि इस हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि रसूलुल्लाह ने रमज़ान के आखिरी अशरे में इत्तिकाफ़ किया करते थे, और फिर आपके बाद आपके अज़वाज यानी कि हमारी माएँ वो भी जो है ना इत्तिकाफ़ किया करती थी। और सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, सही बुखारी के अंदर बाकी हदीस भी मौजूद है कि आइमा जो हमारी उम्महातुल मोमिनीन रसूलुल्लाह के अज़वाज हैं, उनके खैमे भी मस्जिद नबवी के अंदर लगा करते थे। तो चाहे जी औरत हो मर्द हो, इत्तिकाफ़ जो है ना वो मस्जिद के अंदर बैठना है, घर के अंदर कोई इत्तिकाफ़ नहीं होता। और वैसे भी देखें नहीं हमारी ख़वातीन के लिए कितनी खूबसूरत और बापर्दा जगह बनी हुई है, वाशरूम अलग, वुज़ू खाना अलग, और आने जाने का सारा सिस्टम ख़वातीन के लिए अलग है। तो फिर भी इसके बाद भी ख़वातीन घर में इत्तिकाफ़ बैठती हैं, तो जी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इत्तिकाफ़ जिसने भी बैठना है, मर्द हो या औरत, उसके अलावा मस्जिद ही है, मस्जिद के अलावा किसी भी जगह के ऊपर घर के अंदर इत्तिकाफ़ वगैरह नहीं होता। तीसरा मसला जी इत्तिकाफ़ का वक़्त, कि हमने इत्तिकाफ़ किस वक्त बैठना है। वैसे तो अगर आप सारे रमज़ान इत्तिकाफ़ करें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये जो सुन्नत इत्तिकाफ़ है जो कि रसूलुल्लाह अपने मुबारक ज़माने में बैठा करते थे, जिसका अहतमाम किया करते थे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20वें रोज़े की इफ्तारी, 20वां रोज़ा होगा, और रात कौन सी होगी जी, 21वीं। कौन सी रात होगी, 21वीं रात। 20वें रोज़े की इफ्तारी आपने मस्जिद में आके करनी है, यानी सूरज गुरूब होने से पहले पहले मस्जिद के अंदर आ जाना है। ये इत्तिकाफ़ का वक़्त है जी। लेकिन ये नहीं कि आके खैमा लगे हुए अंदर जाके थके हुए थे हजरत सुते हुए, ये नहीं है। मस्जिद में आपने इफ्तारी के वक़्त 20वें रोज़े की इफ्तारी आपने मस्जिद में आकर करनी है। फिर आपने सारी रात इबादत में, नवाफल में, अल्लाह की खुशनुदी के अंदर अल्लाह को राज़ी करने के लिए रात गुजारनी है। जब फजर की नमाज हो जाए, फजर की नमाज पढ़ के फिर आपने खैमे के अंदर जाना है। रसूलुल्लाह की मुबारक सुन्नत कि आप, सही मुस्लिम 2785 हदीस का नंबर है कि रसूलुल्लाह नमाज फ़जर 21वें रोज़े की
نماز فجر پڑھ کے پھر آپ خیمے کے اندر جایا کرتے تھے، لیکن مسجد کے اندر آپ وہ 20ویں روزے کی افطاری یعنی 20ویں روزے کی جو سورج غروب ہوتا ہے اس سے پہلے ہی آپ مسجد میں آ جایا کرتے تھے، خیمے کے اندر آپ نے اگلے دن فجر کی نماز پڑھ کے جانا ہے۔ چوتھا مسئلہ جی اعتکاف کی حکمت، یہ حکمت کیا ہے؟ ہم کیوں بیٹھیں گے؟ اس لیے بیٹھیں گے کہ یار میرا یار بیٹھے ہوا تو یار میں بھی بیٹھ جاؤں، چلو گپ شپ ہی صحیح، چلو جی فلانی عورت فلانی میری سہیلی بیٹھی ہے تو چلو یار آسان میں بیٹھ جانے، چلو گپ شپ ہی صحیح، شغل میلہ ہی صحیح۔ اور اگر شغل میلے کے لیے بیٹھنا ہے تو جی آپ اپنا اجر بھی ضائع کریں گی اور کریں گے اور باقی لوگوں کو بھی اجر کو ضائع کر دیں گے۔ آپ نے اپنا اجر بھی سٹیک پہ لگا دیا، دوسروں کا اجر بھی سٹیک پہ لگا دیا۔ جبکہ اعتکاف کی حکمت جو رسول اللہ نے قرآن کریم میں بتائی وہ سب سے پہلے جی اللہ کی خوشنودی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ ہم نے اعتکاف بیٹھنا اپنا گھر بار چھوڑنا ہے، اپنے عزیز و اقارب چھوڑ کر اپنا در چھڈ کے رب دے در تے آ جانا ہے، تو کتنا یار رب کو پیار آئے گا کہ یار بندہ اپنا گھر چھوڑ کے اپنا در چھڈ کے میرے در تے آ کے بیٹھا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی جو نیت ہماری ہونی چاہیے، سب سے پہلا جو ہمارے ذہن کے اندر خیال ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ یار میں نے رب کو راضی کرنا ہے۔ پتہ نہیں یار زندگی میں بعد جو موقع ملے یا نہ ملے، یہ ہو سکتا ہے میرا اور آپ کا یا پتہ نہیں کس کا آخری رمضان ہو، تو چل یار یہ رمضان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رب کو راضی کر لیے۔ تو یہ میرے اور آپ کی یہ نیت ہونی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر جی جستجو لیلۃ القدر، کیونکہ لیلۃ القدر یہ جی ایک ایسی چابی ہے جس کے آگے نعمتیں ہی نعمتیں، 83 سال 4 مہینے کی عبادت جی، 83 سال اور 4 مہینے، حالانکہ ہماری زندگی پتہ نہیں ہے کہ نہیں 83 سال، لیکن اگر ہم نے ایک رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو لیے، اللہ کی عبادت کر لی، لو جی 83 سال ہماری زندگی ہے یا کہ نہیں، ہماری نامہ اعمال میں 83 سال کی عبادت جو ہے وہ لکھ دی گئی، اتنا بڑا پیکج۔ تو یہ اعتکاف کرنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یار ہم بیٹھیں گے تو اس جو ہے نا لیلۃ القدر کی تلاش وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو یہ ہماری نیت اور یہ حکمت ہونی چاہیے۔ اور پانچواں مسئلہ کہ فضیلت، اگر ہم اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں تو اس کی فضیلت کیا ہوگی، ہمیں ملے گا کیا؟ کیونکہ جب تک ہمیں یہ فضیلت نہیں نا پتہ ہوگی، ہمارے دل کے اندر شوق بھی نہیں پیدا ہوگا، شوق بھی نہیں پیدا ہوگا۔ تو فضیلت کے بارے میں جو سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معتکف جو کہ اعتکاف کرنے والا ہے وہ بندہ گناہوں سے بالکل محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہوتا ہے کہ نہیں جی کہ انسان جو ہے نا باہر نکلتا ہے بازار میں، بد نظری ہوتی ہے، جھوٹ سنتا ہے، غیبت ہوتی ہے، چگلی ہوتی ہے، لیکن جب انسان اعتکاف میں مسجد میں رب کے در کے اوپر آ کر بیٹھ گیا وہ کتنے ساری گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور پھر آگے رسول اللہ نے فرمایا کہ اس بندے کے لیے وہ ساری نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو کہ وہ باہر رہ کر کیا کرتا تھا۔ ایک وہ انسان ہے جو کہ پتہ ہے یار وہ کسی نے کوئی بھی جنازہ ہوتا ہے وہ جنازے میں شرکت کرتا ہے، لیکن اب وہ بیچارہ اعتکاف میں بیٹھ گیا، جنازے کے لیے نہیں نکل سکتا، تو محلے میں کوئی رشتہ داروں میں فوتگی ہوگی، اگر وہ نہیں بھی جاتا تو اعتکاف کرنے والے کو پورا جنازے کا ثواب مل رہا ہے۔ اور جنازے کا ثواب ہے پتہ کتنا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص کسی کے جنازے میں شرکت کرتا ہے اس کے لیے 1 قرات ثواب لکھ دی جاتی ہے۔ اور 1 قرات ہے کتنی؟ احد پہاڑ جتنا۔ احد پہاڑ جی دیکھا ہوا نا جی آپ نے، احد پہاڑ جتنا ثواب جو ہے نا وہ اس بندے کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جو بندہ دفن ہوتے تک، میت جب دفن ہوتے اس وقت تک بھی اس کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے لیے 2 قرات ثواب لکھی جاتی ہے۔ اب یہ بندہ رام نہ اعتکاف میں اپنے خیمے میں ستا ہوا، آرام سے سویا ہوا موجوں سے، لیکن کیا ہے اس اعتکاف کی برکت سے اس کے نامہ اعمال میں 2 قرات ثواب لکھ دیے گئے، جو کہ باہر رہ کر کیا کرتا تھا، باہر رہ کر یہ غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا تھا۔ اب اعتکاف میں بیٹھ گیا، ساری کی ساری نیکیاں آپ کی وہ لکھی جا رہی ہیں، آپ سوتے ہوئے آرام نہ رہو اپنے خیمے میں، لیکن آپ کی یہ نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ اس طرح دوسری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، آپ کتنے دن کا کرنا جی؟ 10 دن کا کرنا ہے، لیکن یہ فضیلت جو ہے نا 1 دن کے اعتکاف کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں 1 دن کا اعتکاف بھی کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہے، یعنی کہ 3 آسمانوں تک اس بندے کو جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ یہ صرف 1 دن کی فضیلت ہے، اور جو بندہ 10 دن کرے گا تو اس کی کیا ہی کہنے۔ تو اس لیے جو ہے نا ذوق شوق کے ساتھ، یہ نہیں کہ چھوٹے بچے نے اچھا یار میں نہیں پڑھتا، اپنے بچے کو بٹھا دینا، وہ اپنا بھی اعتکاف خراب کرے گا، دوسروں کا بھی خراب کرے گا۔
اپنے لیے بھی تباہی، لوگوں کے لیے بھی تباہی. تو ایسے نہیں جی، اس مرتبہ کا اعتکاف وہ انشاءاللہ ہم نے یادگار بنانا ہے. تو سارے جو ہے نا بڑے جو حضرات وہ انشاءاللہ آخر میں ہم نیت بھی کروائیں گے اور آپ سے وعدہ بھی لیں گے کہ یار ہم وہاں پر تھے جی. یقین کریں وہ علاقے آپ نے دیکھے نا راولپنڈی خشک علاقے، اس کے باوجود 30 سے 35 لوگ مرد، 30 سے 35 مرد اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے اور 35 سے 40 خواتین اعتکاف میں بیٹھی ہوتی تھی. لیکن جب مجھے یہاں پر بتایا گیا صرف 4 5 8 کو بندے بیٹھتے، مجھے یار بڑا افسوس ہوا. ماشاءاللہ اتنا بڑا مسجد، اتنا بڑا مرکز اور اتنی ساری آبادی، اتنا بڑا محلہ، اس کے باوجود صرف 8 10. اس مرتبہ جی انشاءاللہ وعدہ کرو آپ 35 40 تک جانا ہے انشاءاللہ. کریں گے جی نہیں انشاءاللہ 35 40 تک. ہوں سارے نے جی سر تھلے ہے، ہاتھ بھی تھلے کہ نہیں یار فضیلت سن لی ہے لیکن کام بڑا اوکھا ہے. نہیں عزیزو 10 دن یار 10 دن اللہ کے لیے ہم نکالیں گے انشاءاللہ. 10 دن ہم اللہ کو دیں گے. جب رب کو دیں گے تو پھر رب کا وعدہ ہے جی، رب پھر نا بہت ہی قدردان ہے. اور رب کے ساتھ تجارت کر کے تو دیکھو، رب کے ساتھ یاری لگا کرتے دیکھو، آپ کو رب دنیا اور آخرت میں نہ نواز دے تو پھر کہیے گا. آخری جی چھٹا مسئلہ اعتکاف کے حوالے سے کون کون سی چیزیں اعتکاف میں کرنی جائز ہیں اور کون کون سی چیزیں اعتکاف میں کرنی جو ہے نا ناجائز ہیں. سب سے پہلا مسئلہ جی ضرورت کے تحت اگر انسان کو گھر جانا پڑ جاتا ہے تو اس کی بالکل اجازت موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری 2029. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک حدیث کہ اگر کوئی انسان اجازت ہے کہ اگر کوئی گھر میں جانا، یعنی مثلا ایسا ہے کہ اعتکاف میں بندہ بیٹھ گیا، وہ کھانا لانے والا دینے والا کوئی ہے ہی نہیں، تو وہ بندہ جی اپنی ضرورت ہے اس کے لیے گھر سے کھانا لانے کے لیے لے جانے کے لیے جا سکتا ہے. اس طرح گھر واش روم کی سہولت نہیں ہے مسجد میں، لیکن ہماری مسجد میں تو ہے نا یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر کہ انسان کہیں ایسی جگہ پہ اعتکاف بیٹھ گیا جہاں پر یہ سہولیات نہیں ہیں تو پھر وہ اپنے قضائے حاجت کرنے کے لیے ضرورت کے تحت اپنے گھر کے اندر جا سکتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر گھر والوں کے ساتھ ضروری کوئی بات چیت ہو جس کے بغیر چارہ نہیں ہے تو وہ انسان اپنے گھر میں بات چیت کر سکتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ بات کر سکتا ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. صحیح بخاری 2035 حدیث کا نمبر ہے. اس میں سیدہ صفیہ ہماری ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ وہ اعتکاف کی حالت میں رسول اللہ کے پاس آئیں. آپ نے ان کے ساتھ بات چیت کی، گفتگو کی. پھر جب وہ جانے لگی تو رات کا وقت تھا تو رسول اللہ نے فرمایا چلو میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں. اعتکاف کی حالت میں جی بیوی کا دیکھیں کیسی خدمت ہے کہ بیوی آئی ہے اور اب رات کا وقت ہے اور اکیلے جانا ہے تو رسول اللہ اعتکاف کی حالت میں اپنی بیوی کو کہتے ہیں چلو میں آپ کو چھوڑ کر آتا ہوں. پھر آپ رسول اللہ گئے اور ان کو اپنے گھر میں چھوڑ کر پھر واپس آئے اعتکاف کی حالت. اس لیے اگر ضرورت کے تحت مسجد سے نکلنا پڑ جائے، مسجد سے باہر جانا پڑ جائے، کسی جگہ پہ جانا پڑ جائے تو اس کی بالکل اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہاں پر کوئی مسئلہ انہوں نے آپ کو اور مجھے صحیح بتایا ہے. ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے نا وضو کا جو اعتکاف میں بیٹھے ہوتے وہ اپنا چہرہ ڈھانپ کر باہر نکلتے تھے. یعنی کہ دین کو سخت بنایا ہوا ہے، اتنا دین کو سخت بنایا ہوا تھا لوگوں نے. تو جی اب وہ کام ہے جو آپ غسل کرنا ہو غسل کر سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، گرمیاں لگتی ہے نہا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں. ہم سے پوچھا گیا وہ جی نہا سکتے کہ نہیں، کہیں جو ہے نا پانی مسجد میں گر رہے، او بھائی سارا کچھ جائز ہے. یہ خواہ مخواہ کی پابندیاں، خواہ مخواہ کو دین کو اتنا سخت اور اتنا مشکل بنا کر لوگوں کو پیش کیا گیا. اسی وجہ سے لوگ اعتکاف میں نہیں بیٹھتے کہ یار مولوی نے نہان نہیں دینا، وہ جی کہیں گے کہ پانی ضائع ہو رہا ہے نہان نہیں دینا. اور عزیزو آپ نہا سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر پابندی نہیں ہے. رسول اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں تھے. صحیح بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی. آپ اپنا سر مبارک جو ہے نا اپنے حجرے کی طرف کر دیا کرتے تھے. اور سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ اعتکاف ہی کی حالت میں رسول اللہ کا سر مبارک بھی دھو دیا کرتی تھی، آپ کے بالوں میں کنگھی بھی کر دیا کرتی تھی. دیکھو یار دین کتنا آسان ہے، لیکن یہ شرط یہ ہے کہ ہم خود دیکھیں، پڑھیں، سوچیں، سمجھیں تو صحیح. جب ہم نے سارا کا سارا دین کسی اور سے سمجھنا ہے پھر انہوں نے پھر اپنا ہمیں بتانا پھر چنگا رکھ کے. تو اس لیے جو ہے نا دین کوئی مشکل نہیں ہے جی. دین صرف وہی آپ فالو کریں جو قرآن اور حدیث میں ہے. باقی اس کے علاوہ میری بات ہو سکتی ہے کسی اور مولانا مفتی صاحب کی بات ہو سکتی ہے، وہ دین نہیں ہے. دین وہی ہے جو قرآن کریم میں ہے، جو اللہ کے رسول کے فرمان میں ہے. تو اس لیے ناجائز امور آپ سن لیں کہ کون کون سی چیزیں ہم نے نہیں کرنی اعتکاف کی حالت میں. سب سے پہلے جی ازدواجی تعلق، اسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے کہ جو ہے نا ازدواجی تعلق نہیں ہو سکتا. مسجد سے بلا ضرورت، بغیر کسی ضرورت کے باہر نکلنا، یہ بھی جو ہے نا ناجائز ہے اعتکاف کی حالت میں. خرید و فروخت کرنا، ایڈے یعنی کہ بزنس مین ہوں
وہ اعتکاف کی حالت میں بیٹھے ہوئے نا خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، اتنے تک یا فون کے اوپر جو نا سارے یہی کام کرنے تو اعتکاف میں کیوں بیٹھے ہیں؟ اعتکاف کا مطلب یہ کہ ساری دنیا سے کٹ کے، سارے معاملات سے کٹ کے آپ نے 10 دن جو ہے نا رب کے لیے وقف کیے ہیں، تو مسجد کے اندر ویسے خرید و فروخت منع ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں بطریق اولا جو ہے نا اس سے آپ نے گریز کرنا ہے۔ لڑائی جھگڑے سے جی یہ حرام، ویسے بھی حرام ہے، اعتکاف کی حالت میں ویسے ہی نجائز ہے۔ اور چگلی، یہ ہمارے اعتکاف والے بیٹھتے چل آ یار تھوڑی گل ٹائم نہیں گزرتا پیا، آ کوئی فلانے دی گلاں باتیں کر لی، تو چگلی کرنا ویسے ہی حرام ہے، اور پھر مسجد اور پھر اعتکاف اس میں تو اور زیادہ سنگینی ہو جاتی۔ تو اس لیے اس چگلی سے، غیبت سے، دنیاوی باتوں سے یہ آپ نے گریز کرنا ہے۔ موبائل کا استعمال، یہ جو ہے نا یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جو ہم نے اعتکاف کی حالت میں انشاءاللہ بچنا ہے اور اس سے گریز کرنی ہے۔ اللہ رب العزت جی ہمیں ان تمام مسائل کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔